बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 मई साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें, और आज तो बड़ी बड़ी खबरें हैं। खबर तो एक ही है कि जी। स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया। जी ठीक है, 1500 पॉइंट निकले हैं उसमें से, और उसकी वजूहात जो है वो तलाश की जा सकती हैं। अगर आप कहें तो हम उसका एनालिसिस शुरू करें। पहले आप मार्केट पढ़ दें। जी, मार्केट की सूरत हाल ये है कि अभी जिस वक्त हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पब्लिश होने से थोड़ी देर पहले उस वक्त तक मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई। 43,310 मार्केट का लेवल है। 1530 पॉइंट की इस वक्त मंदी है मार्केट में। जो मार्केट मूवर्स जो हैं उनमें से बहुत से शेयर तकरीबन फ्लोर के लेवल पर है, यानी उन्हें रोज़ाना की कम तरीन लेवल पर देखा जा रहा है, जो स्टॉक मार्केट में 7.5% का फॉर्मूला है। और सट्टे के सारे शेयर जो हैं वो नोज डाइव कर गए हैं। मसलन वो जो होता था बाइको, अच्छा, WTL, GGL, टेली, हम नेटवर्क, यूनिटी, मैपल लीफ, पाकिस्तान रिफाइनरी और TRG, ये वो शेयर हैं जो वॉल्यूम्स के अतबार से हमेशा मार्केट को लीड करते हैं। इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, और बड़े वॉल्यूम्स देखे जाते हैं। आज जो है इस मंदी के बावजूद जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है वो बाइकों में देखी जा रही है, जिसका अब नया नाम सिनर्जी है। 22 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स का उसमें ख़रीदो फरोख्त हुई है। इसी तरह लॉटे केमिकल में भी 22 मिलियन से ज़्यादा, जबकि WTL में 17 मिलियन का वॉल्यूम देखा जा रहा है। और सब मंदी। बिल्कुल ठीक है, सब मंदी है। अच्छा, आज किसी ने रजिस्ट भी किया शेयर ने? रजिस्ट, हाँ जी, कुछ शेयर ने किया है। फॉर एग्जांपल जो है, अगर हम बात करें जो टेक्सटाइल के शेयर है, पावर के कुछ शेयर हैं, जिस तरह SG पावर है मिसाल के तौर पे, इसके बाद मेहरान शुगर मिल है, और सैफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड है। मिसलिनियस शेयर्स जो हैं वो मार्केट की मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट यूजुअली नहीं करते, चाहे वो अप साइड पे हो चाहे वो डाउन साइड पे हो। तो डाउन साइड पे भी जो इस तरह के मिसलिनियस शेयर्स हैं उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन जो बड़े शेयर्स हैं डेफिनेटली उनमें प्रेशर देखा जा रहा है। अब आप वजूहात पे आ जाए, और 150 मिलियन का बासित मजमूई इस वक्त KSE 100 इंडेक्स पे वॉल्यूम देखा जा रहा है। 50 मिलियन कोई बड़ा वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं है। 500-550 तो रूटीन में लगता मतलब है। मंदी नहीं है, नेगेटिविटी है, मंदी नहीं है। मंदी तब होती है जब वॉल्यूम भी 500 मिलियन का लगता है। जी, ठीक है ना? 500 मिलियन का वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए। 350, 400, 500 मिलियन का वॉल्यूम लगता है तो हम इसको मंदी बोलते हैं। जी, ये स्टॉक मार्केट की तरफ से इजहार है। देखिए, अपना चाचू ने टुकड़ ठाका हुआ था। अच्छा जी, अभी मुझे पता लगा वहाँ मौजूद है। चाचू ने 4 सेशन किए हैं, बल्कि 5 किए हैं, मुख्तलिफ तबकात। यार आपने तो सुना कैसे? वैसे हैं? आपने तो सुना कैसे? बाकियों ने तकरीरें की सवालों के नाम के ऊपर। ज़ाहिर है जो मेरा सेशन जो था वो इतवार का लंच था। ठीक है, उसके बाद फिर चाचू ने सुना है, उससे बाद या पहले हाई कोर्ट के रिपोर्टरों से भी अलग मुलाकात की। फिर अच्छा, हमें उन्होंने एडिटरों वाले खाते में डाला हुआ था। ज़ाहिर है आप अखबार के एडिटर तो रहे हैं। एडिटर और एंकर वाले खाते में डाला हुआ था। तो इसके अलावा हाई कोर्ट के रिपोर्टरों के अलावा बीट रिपोर्टरों से चाचू ने अलग मुलाकात की है, वगैरह वगैरह। नहीं, वगैरह वगैरह नहीं, फीमेल एंकर से अलग मुलाकात की है। नहीं, फीमेल एंकर हमारे साथ ही थी। वाकई? हाँ, सीरियस? हाँ, बेटियां हैं अपनी यार। उसने कहा जी आप जरूर आइएगा, आप जरूर आइएगा। चाचू प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद संजीदा हो गए। हाँ, काफी संजीदा हो फिर गए। उम्र के भी तो तकाजे हैं ना। आहो, लेकिन ये है कि चाचू संजीदा हो गए। अच्छा जी, वजूहात स्टॉक मार्केट की, बाहर नहीं जाना स्टॉक से। हाँ, स्टॉक मार्केट की वजूहात ये थी कि चाचू ने इतना लंबा खिताब फरमाया, तो मेरा तो होता है ना वो अपना अल्लाह आपका भला करे कि मैं इकॉनमी के हवाले से कुछ निकालूं। तो चाचू ने भाषण दिए कि मईशत बहुत ख़राब है और ये है, लेकिन हम सब्सिडीज़ के मामले में मुज़ाहमत कर रहे हैं।
ٹھیک ہے. اچھا جی. اگر آپ سبسڈیز کے معاملے میں مزاحمت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو بات ہو رہی ہیں. دیکھیے پیٹرول کو موجودہ ریٹ میں رکھنے کے لیے حکومت نے لیوی جو لگی ہوئی ہے وہ زیرو کر دی تھی, یہ مزمل اسلم نے بتایا جی, اور سیل ٹیکس بھی زیرو کر دیا تھا. دونوں چیزیں کر دی زیرو. اب اگر آپ کو یاد ہو تو حکومت کا لیویز اور سیل ٹیکس کی مد میں جو ٹارگٹ تھا وہ 500 ارب روپے تھا. ہاں جی, ٹھیک ہے, 573 بلین کی بات ہو رہی تھی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جناب انہوں نے آ کے فروری میں اس کو زیرو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 100-150 ارب روپیہ, اور فروری سے جون تک انہوں نے نہیں لینا, تو 100-150 روپیہ جو ہے 100-150 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ملے گا, یعنی کم ملے گا. جی, ٹھیک ہو گیا. اور فروری سے جون تک کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا کہ 200 ارب روپیہ کا لاس حکومت کو سہنا پڑے گا اگر پیٹرول جو ہے وہ $100 پر بیرل پہ رہتا ہے, یعنی کہ منڈی میں خام تیل انٹرنیشنل منڈی کے اندر, تو حکومت کو 200 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑے گی. 100 ارب 150 ارب ادھر ہو گیا, 200 ارب ہے, 350 ارب روپے کا آپ شارٹ فال کرنے جا رہے ہیں بجٹ کے اندر. اگر آپ پیٹرول کی ایندھن کی موجودہ قیمتوں کو جاری رکھیں گے تو, سمجھ ہو گئی جی. اور میرا پرائم منسٹر کل 5 سیشن اس نے کیے ہیں جرنلسٹوں کے ساتھ, اور اس میں ہر ایک میں اس نے لیکچر دیا ہے کہ جناب بڑے مشکل ڈیسیژن ہیں, ہم اپنے اتحادیوں سے مشورے کر رہے ہیں لیکن میں مزاحمت کر رہا ہوں اور میں اس پہ فیصلہ نہیں لے رہا. یہ جو عدم فیصلہ سازی ہے نا, اسی کی بنیاد کے اوپر ہم گزشتہ حکومت کی بھی چترال فرمایا کرتے تھے کہ حضور فیصلہ کیجئے, معیشت روکی نہیں جا سکتی. تو آج یہ جو 1500 پوائنٹ کا سلامی پیش ہوئی ہے یہ بیسیکلی چاچو کو پیش ہوئی ہے. وہ جو 1700 پوائنٹ کی تیزی تھی نا, وہ سلامی واپس لیا مارکیٹ نے واپس لے لی کہ آپ سے 7 تاریخ کو چاچو جو تھے وہ پرائم منسٹر منتخب ہوئے تھے, 7 کو 8 کو 10 کو ہوئے تھے فار آل پریکٹیکل پرپسز, اور اگلے مہینے کی 7 تاریخ آ گئی ہے اور ابھی تک چاچو سے ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا اکنامک فرنٹ کے اوپر. یہ تو ہے اندرونی ماحول. جی, ٹھیک ہو گیا. بیرونی فیکٹر کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, اور بیرونی فیکٹر یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے عید کے بعد ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہیں جس نے اس کرائسس کو بڑھایا ہے, ویسے میں نے یہ ولاگ کرنا تھا لیکن اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں نے کہا کہ ذرا ڈیٹیل میں اس پہ بات کر لیں, جس نے اس کرائسس کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. اور اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم IMF کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا کہ ہمیں فلاں چیز کی قیمت بڑھانی ہے یا فلاں چیز کی قیمت بڑھانی ہے, اینڈ ہی از رائٹ. میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. IMF کو کنسرن ہونا چاہیے کہ ریونیو کتنے آئے ہیں. جی, ٹھیک ہے, تو ہم ریونیو جنریٹ کر لیتے ہیں کسی اور سورس کے ذریعے. وہ تو نالائق فنانس منسٹر ہوتے ہیں جنہیں پیٹرول کی قیمت بڑھا کے تو ریونیو جنریٹ کرنا آتا ہے. جو لائق ہوتا ہے, جو انوویٹو بندہ ہوتا ہے, وہ تو نئے ذرائع آمدن ڈھونڈ لیتا ہے نا, تاکہ لوگوں پہ برڈن کم پڑے اور نئے ذرائع سے وہ انکم لے آئے سسٹم کے اندر. اسد عمر اور شوکت ترین کی بات نہیں ہو رہی, ان کی بات نہیں ہو رہی, وہ صرف باہر بیٹھ کے میرا مطلب ہے کہ بہو بہو کرنے جوگے ہیں. ٹھیک ہے, جب ملا تھا کام کرنے کے لیے تو سب سے زیادہ بیڑا گرک 75 سال کے اندر تو ان دونوں نے کیا ہے نا, باری باری. جی, خیر انٹرویو دیا ڈار صاحب نے, انٹرویو دیا, انہوں نے کہا جی ہم کسی طور بھی IMF, اب اس سے مارکیٹ نے یہ لیا کہ حکومت جو ہے وہ IMF کے ساتھ سنگ پھنسانے جا رہی ہے. سنگ نہ بھی پھنسے, آپ جب ٹیکس کلیکشن کے نئے ایونیوز تلاش کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے نا. تو اگر آپ اسی لیول کے اوپر پیٹرول کی قیمتیں رکھتے ہیں, بجلی کی قیمتیں رکھتے ہیں, 2700 ارب روپے کا پہلے ڈیٹ کھڑا ہوا ہے انرجی سیکٹر کا, نہیں سوری بجلی اور گیس سیکٹر کا, وہ الگ ہو گیا اب, اور 2700 کے 700 انرجی سیکٹر کا 700 اور بجلی کا 2700. جی ایسا ہی ہے. ہاں جی, ہاں کریکٹ می, آپ مجھے تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو.
یا درست نہیں کہہ رہا. تو تقریباً یہ 3,000 ارب روپے سے زیادہ کا ڈیٹ برڈن ہے, اور اس میں 350-400 ارب روپیہ آپ جون تک مزید ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آدھے سے بھی زیادہ ریونیو تو اسی میں اڑ جائے گا بھائی, جو کہ آپ نے ٹیکس اکٹھا کیا. اب تک حکومت 5400 ارب روپیہ اکٹھا کر چکی ہے, اور اسی سپیڈ سے اگر چلتی ہے تو 6200-6300 ارب روپیہ خزانے میں آ جائے گا. اس سے بنے گا کچھ نہیں نا. ٹھیک ہے, اور اس سے بمشکل 2 ہیڈ پورے ہوں گے, یا تیسرا بھی کر لیں. 3200 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے چاہیے. کتنا؟ 3200. ہاں, اور سر نے کہا جی 2300 ارب روپے سے نیچے ہمارا گزارا نہیں ہے. 3200 اور 2300 4500 نہیں 5500. تو باقی فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ جو ہے وہ بھی ہے 800 ارب روپیہ, تو فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ ہے نا. ٹھیک, تو بجن ڈیولپمنٹ اور وفاقی حکومت سارا کچھ آپ لون لے کے کر رہے ہوں گے. تو خیر یہ ایک تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ڈرون اٹیک کیا نا, اس کو مارکیٹ نے نیگیٹو لیا. مطلب ڈار صاحب ٹھیک ہے پولیٹیکل اور نواز شریف صاحب کی ایڈوائس سے اور مشورے سے ہی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہوگی. اب مفتاح صاحب جو ہے وہ بار بار جا کے اپنا چاچو کے کان میں کہتے ہیں کہ بھائی جان پیٹرول کو فوری طور پہ اور کچھ نہ کریں تو 170-80 پہ لے جائیں تاکہ لاس کے اندر کمی واقع ہو. 15 کو آنا IMF نے, ہم IMF کے ساتھ مذاکرات 15 سے بھی شاید پہلے ہی آ جائیں. ٹھیک ہے, ہم IMF سے مذاکرات کر لیں گے, یہ سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ لاس جو تیزی سے بڑھ رہا ہے, یہ خسارہ جو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, اس کو کم کرنا چاہیے. چاچو مفتاح صاحب کی بات نہیں سن رہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ مفتاح صاحب جو ہے انہیں ہی شوڈ پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ پہن میری گل منو, نہیں تو میں جا رہا ہوں, ورنہ میں جا رہا ہوں. کیونکہ مفتاح صاحب کی بےزتی بہت ہوگی. میں نے کہا تھا نا ویک آدمی ہے جی. فنانس کے بندے کو سٹرونگ ہونا چاہیے, اسٹرانگیسٹ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر ادارے ڈوب جاتے ہیں. اگر وہ ادارے کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوتا ہے یا لے کے چلنا چاہ رہا ہے تو اس کو اپنے سیٹ کے سامنے کہہ دینا چاہیے, نہیں سر اس سے آگے نہیں. میں پرائم منسٹر کو بھی نو کر سکے, وہ پرائم منسٹر کو بھی نو کر سکے, نہیں جی پرائم منسٹر صاحب یہ کام کرنا پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, یا پھر انہیں کو آلٹرنیٹو بتایا کہ جناب اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر یہ کر لیتے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جی اس وقت تک کی صورتحال. اگر ہم بتائیں تو ایک تو چاچو کی عدم فیصلہ سازی ہے, اور دوسرا اسحاق ڈار صاحب کا یہ اصرار ہے. تیسری بات بھی ہے. وہ کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ شرح سود جو ہے وہ 14 سال کی بلند ترین سطح پر, اور حکومت جو ٹی بلز فروخت کرتی ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی, اس پہ دیے جانے والا انٹرسٹ یعنی سود 22 سال کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا. ظاہر ہے اب آپ کا دوست تھا, کیا بولے رضا باقر جو ہے وہ بیڑے غرق کر کے گیا ہے. تو آپ نے اگر ان چیزوں کو سنبھالنا ہے تو پھر آپ کو فوراً ڈیسیژن لینے تھے, ود ان ویک ڈیسیژن لینے تھے. ٹھاک ڈس. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ انہیں ان کی سننی چاہیے, اور وہ خاتون جو ہیں کیا نام ہے اپنی بہن ہماری عائشہ غوث پاشا صاحبہ کو بھی سننا چاہیے. وہ بھی بڑی عقل مند اکانومسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کو بھی سننا چاہیے ان کو, اور اس کے بارے میں جلدی سے فیصلہ لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ہے جی مارکیٹ کے اندر. ڈالر کو بھی سنا رگڑا لگا ہے, روپے کو جی روپے کو بھی رگڑا لگا ہے. اور یار لیکن ابھی تک اس لیول پہ تو نہیں پہنچا نا جس لیول پہ جناب عمران خان صاحب کے آخری دن اس نے ٹچ کر لیا. 190 ٹچ ہوا تھا, 190 ٹچ ہوا تھا, تو اس لیول تک تو نہیں نہ پہنچا. 187.76 اور آج اگر بہتر ڈیسیژن لے لیں, اور 2 چیزیں ہونی چاہیے. یونٹی آف کمانڈ نمبر 1. مفتاح صاحب کہیں کہ جناب اکانومی پہ یا تو میں بولوں گا یا اسحاق ڈار صاحب بولیں گے, اور اگر ڈار صاحب بولیں گے تو پھر میں نہیں بولوں گا, انہی سے بلوا لیں. ٹھیک ہے, میں کام کروں گا. کیونکہ ڈائیکاٹمی جہاں پہ آتی ہے نا وہاں پہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں ڈار صاحب کو جانتا ہوں, انہوں نے شیئر گڈ ول میں یہ بات کہی ہوگی, وہ اپنے
پولیٹیکل بیس جو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. لیکن مارکیٹ کی اپنی تشریح ہے, لیکن مارکیٹ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اور ڈار صاحب سے بہتر ڈائنامکس کون سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, ڈار صاحب نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا ہوگا کہ یہ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. کچھ بدبخت تو یہ بھی کہتے ہیں نا, ٹپ لگوا کے بائنگ کرنی تھی. مجھے پہلے ہی پتا تھا. نہیں, کچھ بدبخت کہتے ہیں ڈار صاحب دیکھ لو کیسے کیسے الزامات لگ رہے ہیں آپ کے اوپر مارکیٹ میں, کہ ڈار صاحب نے چونکہ اپنی بائنگ ڈالنی تھی تو اس لیے انہوں نے ڈپ لگوائی ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا, وہ ماورا ہو گئے ہوئے یار ان چیزوں سے, وہ اوپر نکل گئے ہوئے. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک تو یہ ہونا چاہیے, مطلب کہ پچھلی حکومت کے اندر سب سے بڑا ڈیزاسٹر کیا تھا, وہ یہ تھا کہ اکانومی کے اندر اوپر اسد عمر الگ بولتا تھا, حفیظ شیخ الگ بولتا تھا, اچھا شوکت ترین اس وقت بھی بولتا تھا اکانومی کے اوپر, اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ آپ کا بھلا کرے ڈاکٹر گیل جو ہے, شہباز گیل, وہ الگ بولتا تھا. اس کا کیا معیشت سے لینا دینا ہے؟ بامپو چودھری الگ بولتا تھا, اور اپنا آپا فضوز عاشق اوان الگ بولتی تھیں. یہ سارے لوگ اکانومی کے ترجمان بنے ہوئے تھے, اور اباوال مزمل اسلم کو الگ رکھا ہوا تھا. نہیں, اباوال نہیں, اباوال جب خان صاحب بولتے تھے, اور خان صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے بیرونی خسارہ ماما ہو کی ہوں میں اجے تک چیزہ نہیں لایا, بیرونی خسارہ سب سے کم ہوا ہے. ٹھیک ہے, $13.5 ارب ہو گیا نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سال کا. جی 9 ماہ کا 13 ارب ڈالر. ایک مہینے کے لیے تھوڑا سا نیچے آیا تھا, ہم نے کم کر دیا. تیری ایسی تیسی جاہل کے بچے, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یار. سال کا کرنٹ اکاؤنٹ سارا $13.5 ارب کر کے تو کہندا ہے کہ جنوری کم ہم نے کم کر دیا, اور یوتھی نچ نچ کے پاگل ہو گئے یار. کوئی گل کرنے والی. آپ نے کتنے دن ہو گئے مجہول القوم نہیں بولا. یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن. نہیں ایجیٹیشن ایڈیشن. ہمارا خیال یہ تھا کہ یار یہ موجودہ حکومت نئی آئی ہے, اور اب ہم یوتھیوں کی جان چھوڑ دیں گے اور موجودہ حکومت کے دوالے ہو جائیں. یار یہ ماشاءاللہ یوتھی اتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں اپنی چھترول کے اوپر معمول رکھا ہوا. تو خیر یہ ہوا ہے جی, آج پہلا پروگرام ہے, پہلی سلامی ہم پیش کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو. چھٹیوں کے بعد پہلا چھٹیوں کے بعد نہیں, اس حکومت کے آنے کے بعد پہلا پروگرام ہے جو فل جو ہے 100% فل تھروٹل پہ سلامی ہے, اس حکومت کے خلاف جا رہا ہے اور جائے گا. ہم تو حکومت کے ناقد ہیں نا جو بھی ہوگی جی. تو خیر یہ ہے جی. تو سجیسٹ میں نے کر دیا ایک بندہ بولے اکانومی کے اوپر, کیونکہ پچھلے بندوں نے بہت زیادہ نے بک بک کر کے اکانومی کا بیڑا غرق کیا. پہلی اسٹریٹجی چاچو کی اچھی تھی کہ عائشہ جو ہیں, عائشہ غوث پاشا صاحبہ جو ہیں, ڈاکٹر صاحبہ, وہ آفیشیل ورک کو مینیج کریں گی, بیک اینڈ کے اوپر مین ڈرائیونگ فورس وہ ہیں, اور وہ کر سکتی ہیں, کیپیبل ہیں. ٹھیک ہے, اور فرنٹ اینڈ کے اوپر میڈیا کو سنبھال لیں گے مفتاح صاحب. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کے اوپر جو میرا یہ خیال تھا کہ اگر ڈار صاحب ان کو پوش دیتے رہیں گے تو یہ دونوں بہت اچھا پرفارم کر جائیں گے. لیکن ڈار صاحب نے کا جو بیان آیا میڈیا کے اوپر وہ ان دونوں پہ ڈرون اٹیک ثابت ہوگا. تو نتیجے کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں, ڈیزاسٹر جو آج کا دن جو ہے بلڈ باتھ کہا گیا ہے اس کو. تو مفتاح صاحب جو ہیں وہ میری اطلاع کے مطابق کم از کم پچھلے 15 دن سے پرائم منسٹر کو چیخ رہے ہیں. جب پرائم منسٹر کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے, جو کل انہوں نے اکثر کو بھی بتائی, باقی لوگوں کو بھی بتائی, کہ جی ہم اتحادی گورنمنٹ ہیں, ہم یونیلیٹرلی اور سنگولرلی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے, تو لہٰذا ہمیں اتحادیوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کل رانا صاحب میرے ہتھے چڑھ گئے, پھر اسی جگتی اچھا, اور جگتا بھی جڑیاں سن نا آن سینسرڈ سن. فیصلہ آبادی لہجے میں تو نہیں ہو گئی وہ, بلکہ وہ میرا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے سینسر کی جاتی ہیں جگتے. تو خیر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. تو روپیہ سلپ, ہاں روپیہ جی, اسی ظاہر مارکیٹ گری ہے, آپ کی عدم فیصلہ سازی ہے, تو اس کے مقابلے میں کرنسی کے اوپر تو پریشر آنا تھا. جو پیمنٹس ڈیو ہوئی ہیں $15 ارب کی جو پیمنٹس ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ دسمبر تک ہمیں دینی ہے. اس کے اندر ڈیٹ بھی آ جاتا ہے, سود بھی آ جاتا ہے. اب $15 ارب چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے.
جی، جبکہ آپ کا $50 ارب کا تجارتی خسارہ بھی ہیپو کی طرح کا منہ کھول کے کھڑا ہوا ہے. وہ ہیپو جو ہے نا، ہیپوپوٹیمس، جی جی، وہ منہ کھولتا ہے نا، تو اس کی طرح کا جو منہ کھول کے کھڑا ہوا ہے وہ $50 ارب کا تجارتی خسارہ ہے. چلے یہ سوچ کے حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ $34 ارب سے بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے، 34 سے $35 ارب چلی جائیں گی. پھر بھی 14 سے $15 ارب کا جو بیسیکلی شارٹ فال ہے یار، وہ تو موجود یہ ہے. کہاں سے پورا کرنا ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے، تو بائی دا بک چلنے سے تو یہ پورا نہیں ہوگا، لیکن IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں کہ آپ نے بائی دا بک چلنا ہے. اور آپ اگر بائی دا بک چلیں گے تو پھر آپ کو مزید شدید لونز لینا پڑیں گے. ٹھیک ہو جی، آؤٹ آف دا باکس سولوشن. یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن چاہیے، یونٹی آف کمانڈ چاہیے اور ارلی فیصلہ. یونٹی آف کمانڈ پہ آپ نے سلوٹ نہیں کیا، سر بس خاتمے کا اعلان کرے. سر جو ہیں وہ آج کل بہت غصے میں ہیں. کیوں، کیا میں نے کیا کیا؟ قطن کوئی ہلکی پھلکی ادھر ادھر کی بات نہیں، شغل بھی نہ لگاؤں، بالکل بھی نہیں لانا سر. دادا جی، بہت غصے یہ کیا بات ہوئی؟ وہ PTI کا غصہ ہم پہ نہ نکل جائے یار جگت نہیں کریں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ سر نہیں، کچھ دنوں کے لیے، مہینے کے لیے وقفہ دے دے، ہائبرنیشن میں چلا اس جاؤں. ہائبرنیشن میں چلا جائے. اس ایک مہینے میں بس تم دیکھی صحیح کسی کی پیٹ سے چترول شروع ہونے والی ہے تو ہم کیوں اپنا سر پیش کریں اس چترول کے اندر؟ ٹھیک ہے نا، اس کو پردے لگی، پردے تھے آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیے. کسی کی چترول ہونے لگی، ٹھیک ہے، اور سر بہت غصے میں. سر میں تو اور کچھ بولا مئی، نہیں. اور یہ میری بات 31 مئی تک تو میرے کہنے پہ نہ ولا جا. اچھا جی، ٹھیک ہے. کوئی جگت نہیں، کوئی مذاق نہیں. بس 31 کے بعد پھر سر کے ساتھ چلیں گے اسلام آباد، جا کے چائے شائے پیئیں گے. ٹھیک ہے، خاتمے کا اعلان کرے، آخری فکرہ. لیں سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے بھی مطاعت رہنا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.